वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। और आपको अपडेट कर रहे थे कि वफाकी काबीना में तोसी और रद्दबदल के सिलसिले में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ज़रूरी सलाह मशवरे एक बार फिर से मुकम्मल कर लिए हैं और तवक्को है कि इस सिलसिले में फ़ैसले पर आइंदा अमल जल्द हो जाएगा। और ज़राए का ये भी बताना है कि वज़ीर आज़म हुक्मरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और सदर मियां नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल की है। उन्होंने इस बारे में हुकूमत की हलीफ जमातों की क़यादत को भी एतमाद में लिया है। काबीना में अहम तरीन शमूलियत वज़ीर आज़म के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद तौकीर शाह की इजाफा होगा और वफाकी काबीना फिलवक्त 18 अरकान पर मुश्तमिल है, जबकि हुकूमत के कलमदानों में मजमूई तादाद 35 है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी महमूद मौलवी साहब। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। महमूद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक जानिब तो मुज़ाकराती अमल जारी है, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म ने अहम इजलास जो है वो तलब किया था और उस हवाले से वफाकी काबीना की जो सीटें हैं उनमें तोसी या रद्दोबदल का भी इम्कान है। और साथ ही अगर गुज़िश्ता रोज़ की बात की जाए तो ISPR की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। तमाम तर जो मुल्क की सूरत हाल है मजमूई तौर पर, इस तमाम तर सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मुल्क की हालात मेरे ख्याल से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और ISPR की जो स्टेटमेंट आई थी मेरे ख्याल से बड़ी खुशआइन और बहुत पॉजिटिव थी। उसकी वजह ये कि उन्होंने एक मैसेज अक्रॉस द बोर्ड दिया है कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का, और उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट वीक है या जो है जो आप कहें कि एस्टेब्लिशमेंट जो है बाउ डाउन करेगी, ये उन्होंने बड़ा क्लियर कह दिया, नो वे। उन्होंने ये भी बताया कि जो अफगान के इशू था, जो कि आज मजीद हमारे लिए जो है काफ़ी मुश्किल बन चुका है, ये 2021 में जो है इसको सबोटाज किया गया था, और जबकि उस वक्त जो था हम काफ़ी एग्रेसिवली आगे जा रहे थे। तो और देखें, आप एक चीज़ को ये ना भूलें कि इकनॉमी बेहतरी की तरफ जा चुकी है और मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रही है। डॉलर स्टेबल हो गया है, इंटरेस्ट रेट कम हो गया है, चीज़ों की कीमतें भी नीचे जा रही हैं। मिसाल तौर पे आप देखें, मतलब खाने पीने के आइटम, आटा, दाल, चीनी, मुर्गी, मतलब जो मेन एसेंशियल आइटम्स हैं वो भी नीचे जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए तो मैं तो कहूँगा काफ़ी खुशाइन है। और ये अब देखना है कि ये काबीना को जो एक्सटेंड करते हैं कि और मजीद कौन सी पार्टीज को अपने साथ लेते हैं। पीपल्स पार्टी आएगी या नहीं आएगी? मेरे ख्याल से नज़र जो आ रहा है, पीपल्स पार्टी वुड नॉट बी जॉइनिंग द कैबिनेट। तो इसको देखते हुए PMLN मेरे ख्याल से खुद ही जो है कैबिनेट अपना एक्सपैंड करेगी। और ख़बर ये भी है कि कुछ टेक्नोक्रेट्स को वो लेंगे जो कि अपने एडवाइजरी में या किसी कैपेसिटी में। ये भी खबरें आ रही हैं कि टेक्नोक्रेट्स को भी वो इन्वॉल्व करेंगे मुशावरत में, ताकि मुल्क बेहतरी की तरफ जाए। ठीक है। जुल्फ़िकार बदर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार साहब, आपने अपने कीमती वक्त दिया। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आज पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत पर सख्त तनकीद की गई है, साथ ही इस वक्त जो वफाकी काबीना में तब्दीलियों का इम्कान भी नज़र आ रहा है। इस तमाम तर सूरत हाल को आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं आप? क्या वाकई पीपल्स पार्टी भी कैबिनेट में जाने के लिए वाकई इस वक्त कन्विंस नहीं है? देखिए, ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सारी बात की है और हुकूमत को बताया है कि जब हुकूमत बनी थी तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटों से बनी थी, और अभी हुकूमत को जो भी कोई नेशनल इशू के ऊपर डिसीजन मेकिंग करनी है, उसमें पीपल्स पार्टी के साथ मुशावरत के, खास तौर पे सिंध और बलूचिस्तान के हवाले से और किनाल्स के हवाले से जो भी मामला करना है, इनको बातचीत के जरिए मसले का हल निकालना चाहिए, ना कि अपनी मर्जी से ये सारा फैसले कर ले। और जो स्टेक होल्डर्स है सूबा सिंध और बलूचिस्तान, उसको एतमाद में ही ना ले। सिर्फ उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब को इस सिलसिले में हुकूमत को ये भी एहसास दिलवाना चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी के साथ बातचीत के जरिए मसले को हल करे। और ये जो आपने दूसरी बात की है कि मौजूदा हालात के हवाले से, कि मैं नहीं समझता कि आजकल के मौजूदा हालात के अंदर
پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے کیبنٹ جوائن کرے، کیونکہ یہ جو ڈیسیژن ہے یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب حکومت بنائی تھی اسی ٹائم لیا تھا، پچھلے ایکسپیرینس کے حوالے سے جب پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی اس کیبنٹ میں رہی، کہ ابھی ہم نے حکومت کے اندر ویسے کیبنٹ جوائن نہیں کرنی اور ویسے ہم حکومت کی سپورٹ کریں گے. تو اس چیز کے اندر بالکل کلیئرٹی ہے، اور ابھی تک پارٹی میں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آئی کہ جس کے اندر کوئی پیپلز پارٹی آئندہ ہونے والے کسی کیبنٹ کا حصہ بنے یا کوئی کسی اس قسم کا جو ہے وہ اپنا لائے عمل بنائے کہ کیبنٹ کا حصہ بننے جا رہی ہے. تو اگر کوئی ایسی چیز ہوگی تو پہلے پیپلز پارٹی کی قیادت سی سی کے ساتھ مشاورت کرے گی، اس کے بعد پھر کوئی دیکھا جائے گا. لیکن ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا، نہ مجھے کوئی آگے ہوتا نظر آ رہا ہے. ذوالفقار صاحب، گزشتہ روز زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو بھی فیصلے ہوں گے وہ یقیناً مل بیٹھ کر مشاورت سے ہوں گے. تو ساتھ ہی اگر پیپلز پارٹی میں کے چیئرمین کا بیان دیکھیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ کیبنٹ میں کسی بھی صورت جانے کو ریڈی نہیں ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں میں زرداری صاحب میں اور بلاول صاحب میں کوئی اس وقت دو الگ الگ ٹریکس چل رہے ہیں، یا پھر وہ واقعی مل بیٹھ کے فیصلے کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ کوئی نہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب میں 1% کا بھی کوئی فرق نہیں ہے. جو بات بلاول صاحب نے صدر صاحب کو کہا کہ آپ اپنا رول پلے کریں اور حکومت کو یہ باور کرائیں کہ وہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسائل کا حل نکالے، وہ اس سے ٹھوس جو ہے وہ فیصلے ہوتے ہیں اور دیر پا ہوتے ہیں. تو آصف علی زرداری صاحب نے اسی بات کو کہا کہ بالکل جو ہے وہ بیٹھ کے جو ہے مل جل کے اور بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے ہی فیصلے ہوں گے، تاکہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، پولیٹیکل فورسز ہیں، سب کو آن بورڈ کر کے فیصلے کیے جائیں گے. تو یہ دونوں جو ہے باتیں اچھی ہیں. بلاول صاحب نے صدر صاحب کو اپنا رول پلے کرنے کو کہا اور صدر صاحب نے آگے سے کہا کہ جی بالکل کریں گے. تو یہ اچھا ہے، خوشائن چیز ہے. جی ٹھیک. محمود صاحب، آپ کی جانب آنا چاہوں گی. اس وقت جو مذاکرات جاری ہیں حکومت میں اور پی ٹی آئی میں، آپ کی جماعت بھی حکومتی کمیٹی کا حصہ ہے مذاکرات میں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی فیصد امکانات ہیں کہ مذاکرات جلد ہو جائیں گے پی ٹی آئی اور حکومت کے؟ دیکھیں، مجھے جو نظر آ رہا ہے یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ یہ مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، مگر مذاکرات آگے چلتے ہوئے مجھے نظر نہیں آ رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک چیز تو کلیئر ہے کہ قانون کو اپنا راستہ لینا پڑے گا، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ این آر او دیا جائے کسی کو بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ این آر او دینے کی بات کریں گے تو پھر میرے خیال سے ملک میں مزید بحران آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ جو بے گناہ ہیں ان کو جو ہے معاف کر دینا چاہیے، اور ان کو سزائیں نہیں ہونی چاہیے. باقاعدہ کورٹوں میں یہ کیسز چلیں، لیکن جو گناہ گار ہے اگر ان کو جو ہے میں کہوں گا کہ سزائیں نہیں ملی اور صرف چھوٹے لوگوں کو سزائیں ملی اور معلوم پڑے کہ ورکرز کو سزائیں ملی، تو یہ مناسب بات نہیں ہوگی اور یہ جو ہے لانگ ٹرم نہیں چلے گا. تو اسی لیے اس کی وجہ یہ کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ اسٹیبلش کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ کہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، اگر گورنمنٹ کی ریٹ نہیں ہوگی، آج قانون کوئی ہاتھ میں لے گا، کل قانون پھر کوئی ہاتھ میں لے گا. غریب آدمی لے تو اس کے لیے کوئی دوسرا قانون، اور امیر اور طاقتور لے اس کے لیے کوئی دوسرا قانون. تو یہ مناسب بات نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں اس وقت کے پی کے کی اندر بات کر رہا ہوں، کے پی کے میں جو پارا چنار کا ایشو ہے اس کے اوپر کے پی کے آج تک نہ اس کو سالو کر سکی، اور نہ انہوں نے میں کہوں گا کہ عسکری قیادت سے مدد مانگی ہے کہ اس کو سالو کرے. حالانکہ اتنا عرصہ ہو گیا، کے پی کے کو اس ایشو کو بیٹھ کے سالو کرنا چاہیے تھا. اور اگر کے پی کے گورنمنٹ سے نہیں ہو رہا ہے تو عسکری قیادت ہمیشہ تیار ہے ان سے کہہ کے جو ہے اس کو سالو کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے بھی قربانیاں آپ دیکھیں نا، ہماری عسکری قیادت نے کتنی قربانیاں دی ہیں روز. مطلب آپ یہ دیکھیں کتنے نوجوان شہید ہو رہے ہیں، تو اس کے باوجود وہ یہ چیزوں کو سالو کر رہی ہے. تو اگر یہ اتنا بڑا ایشو ہے جو کہ کے پی کے میں، اس کو اگر ان سے خود سے نہیں ہوتا تو میں تو کہوں گا کہ ان کو عسکری قیادت سے
مدد مانگ کے اس ایشو کو سالو کرنا چاہیے. آج بھی دیکھیں کراچی میں جگہ جگہ دھرنے ہو رہے ہیں, ان سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں گے اگر اتنا خون خرابہ وہاں ہو رہا ہے, اتنا لا اینڈ آرڈر ہے, اور ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ دھرنے بھی نہ دیں اور وہ خاموش بیٹھے رہے, تو میرے خیال سے یہ بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ٹھیک. محمود صاحب, آپ کو کیا وجہ ہے, آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے؟ کیونکہ حکومت اور پی ٹی آئی دونوں کی جانب سے بڑا انٹرسٹ شو کیا جا رہا ہے, دونوں جماعتیں, حکومت بھی اور پی ٹی آئی بھی, دونوں بڑی سیریس نظر آ رہی ہیں مذاکرات کو لے کر. تو آپ کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے؟ دیکھیں اس وقت جو ہے نا یہ سیریسنس ہے, مگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈیمانڈز جو آ رہی ہیں کہ جی ہم لوگوں کو چھوڑ دیا جائے, ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ اسٹروک آف اے پین کے اوپر یہ لوگوں کو, جو لوگ پکڑے گئے ہیں, جو کہ چشمدید گواہوں کے ساتھ ہے, جو کہ فوٹیج کے ساتھ ہے, ان کو آپ رہا کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز سب جو ہے ان ڈرل سے گزر چکے ہیں جی, اور آپ اگر کہیں گے کہ جی ہم کو بالکل ریلیف مل جائے, یہ ممکنات میں سے نہیں ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. باقی پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہے, ہو سکتا ہے کوئی بہتری کے راہ نکلے اور ٹائم فریم نکلے کہ جی کورٹوں کو یہ کہا جائے کہ عدالتیں جو ہے کیسز فاسٹ چلائیں, جو سزا کے قابل ہیں ان کو سزائیں ملے, اور جو بے گناہ ہیں میں پھر کہوں گا ان کو جو ہے چھوڑ دینا چاہیے. کورٹس کا پروسیس ہمارے ملک میں فاسٹ ہونا چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ جب تک عدالتوں کا پروسیس فاسٹ نہیں ہوگا لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا. سالوں لگ جاتے ہیں. اگر 2 سال کی سزا ہے, اس میں 2 سال اگر وہ کاٹ ہی چکے ہیں جیلوں میں, تو ان کی سزا کا کیا فائدہ؟ آپ یہ دیکھیں نا 2 سال 3 سال کیسز چلتے ہیں, کئی کیسز تو 10 سال بھی چل رہے ہیں. اس کے بعد اگر 10 سال چلنے کے بعد 5 سال یا 7 سال کی سزا ہوتی ہے تو وہ بے گناہ کا کیا قصور ہے؟ تو عدالتوں کو جو ہے اپنا کردار میرے خیال سے درست کرنا چاہیے, اپنے آپ کو فاسٹ ٹریک پہ لے کے آنا چاہیے اگر ملک کو جو ہے انصاف دلانا ہے اور عوام کو ریلیف دینا ہے. ٹھیک, عدالتوں کو اپنا کام مؤثر طریقے سے کرنا چاہیے. ذوالفقار صاحب, آپ کی جانب آنا چاہوں گی. پاکستان پیپلز پارٹی اس تمام تر صورتحال کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملک کی سالمیت پر سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص جماعت جو ہے وہ ملک کی سالمیت داؤ پر لگانا چاہتی ہے, ہم یہ کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے. تو پیپلز پارٹی کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی لیڈرشپ ہمیشہ سے اس بات پہ یقین رکھتی ہے کہ سویلینز کا ٹرائل کبھی ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے اور کسی بے گناہ کو سزا جو ہے نا اس طرح نہیں ملنی چاہیے. لیکن جو لوگ شامل ہیں 9 مئی کے واقعے میں, جنہوں نے فوجی تنصیبات پہ حملہ کیا, سرکاری تنصیبات پہ حملہ کیا, ان کو کسی بھی قسم کی رعایت, گنجائش یا معافی نہیں ملنی چاہیے. ان کو جو ہے وہ ایک ایگزامپل سیٹ ہونی چاہیے, ان کو سزا بالکل ملنی چاہیے. اور اس کے اوپر میں ابھی جو ہمارے بھائی بات کر رہے تھے ان کی بات سے اتنا اتفاق ضرور کروں گا کہ یہ طاقتور, کمزور اور امیر غریب کے لیے فرق قانونی ہونا چاہیے, سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. اور یہ یہاں پہ جو لوگ شامل تھے اور معافی مانگ کے چلے گئے ان کو معافی دے دی گئی, اور جو غریبوں کے بچے تھے ان کو سزائیں دے دی گئی. اس کے اوپر نظر ثانی ہونی چاہیے, کیونکہ جن لوگوں نے اس کے اندر شامل رہے اس حملے میں اور وہ معافی مانگ کے منظر عام سے غائب ہو گئے, ان کو بھی سزائیں ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ان کو سزائیں نہیں ہونی چاہیے, اور جو لوگ جن کے پیچھے کوئی آنے والا نہیں تھا صرف ان کو سزائیں دے دی گئی. سزائیں دینی ضروری ہے, کیونکہ ایک دفعہ آپ سزا دیں گے تو آئندہ کوئی بھی سیاسی جماعت کے اندر سے ایسا انتشار پسند ٹولہ کبھی کوشش بھی نہیں کرے گا کہ وہ آ کے کبھی فوجی تنصیبات پہ. پاکستان پیپلز پارٹی نے کئی جو ہے وہ مارشل لاز کا سامنا کیا, اور بی بی شہید 1986 میں جب پاکستان آئی تو اس ٹائم پہ مارشل لا کا دور تھا, تو ایک پھول بھی نہیں ٹوٹا, ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا. اور اس ٹائم پہ جتنی تعداد موجود تھی اس ٹائم پہ اگر ساری سرکاری اور فوجی تنصیبات پہ قبضہ کر لیا جاتا تو یہ ایسا ممکن تھا, لیکن ایک بھی ایسا اقدام نہیں کیا جس سے
اس طرح کا میسج دیا جائے کہ ہم کوئی انتشار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اس کے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کو جو جیلوں میں رکھا، صحبتیں برداشت کی، کوڑے مارے، لیکن وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تھے، کبھی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہوئے. تو ابھی بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب سیاسی جماعتوں کے اندر انتشار پسند ٹولہ آ جائے اور وہ سیاسی سوچ نہ رکھتے ہو، پھر وہ اپنی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے فوجی تنصیبات پہ حملہ کرواتے ہیں، اور اپنے ہی ملک میں جو کہ نقصان انڈیا یا کوئی باہر کی قوتیں نہیں پاکستان کو پہنچا سکیں، وہ اپنے ملک کی ایک جماعت کے انتشار پسند ٹولے نے پاکستان کو پوری دنیا میں جو ہے وہ نقصان پہنچایا، ٹھیک ہے پوری دنیا میں نقصان، نام خراب کیا پاکستان کا. ٹھیک، ذوالفقار صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ سزائیں جن کی آپ بات کر رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی اس فیور میں نہیں تھی کہ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے، تو یہ تمام تر سزائیں تو سپریم کورٹ کی اجازت سے ہوئی ہیں. سپریم کورٹ نے خود اس بات کی اجازت دی کہ ان تمام تر افراد جو کہ 9 مئی میں ملوث تھے ان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو. اور ساتھ ہی حکومت کی اگر بات کریں تو حکومت تو یہ سمجھتی ہے کہ اس تمام تر صورتحال کا ماسٹر مائنڈ وہ حکومت خان صاحب کو قرار دے رہی ہے، اور حکومت یہ چاہتی بھی ہے کہ خان صاحب کا ٹرائل تو سب سے پہلے ہونا چاہیے ملٹری کورٹ میں. اس پوزیشن میں پیپلز پارٹی کا کردار کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی کہاں سٹینڈ کرے گی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کی بڑی کلیئر پالیسی ہے کہ جو لوگ 9 مئی کے واقعے میں ملوث ہیں وہ آرگنائزر ہوں، پرپیٹریٹرز ہوں، فائنینسرز ہوں یا ماسٹر مائنڈ ہوں، ان تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ کٹہرے میں لا کے کھڑا کرنا چاہیے، اور ان کے اوپر جو ہے ان کی پراپر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اگر وہ انوالو ہیں، بے گناہوں کو سزا نہیں ملنی چاہیے، جو لوگ انوالو ہیں ان کو سزا بالکل ملنی چاہیے، اور ان کو ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے ان لوگوں کی، اور جو لوگ انوالو ہیں ان لوگوں کو بالکل چھوڑنا نہیں چاہیے، جو نہیں انوالو ان کو بالکل بھی ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہ وکٹمائزیشن کی کبھی بھی پیپلز پارٹی حمایت نہیں کرتی. ٹھیک. محمود مولوی صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. گزشتہ روز آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس تھی وہ آپ نے یقیناً سنی ہوگی، اور اس پریس کانفرنس میں جو آئی ایس پی آر ہیں انہوں نے مذاکرات کو خوش آئند قرار دیا ہے، اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی جماعت ہے، پی ٹی آئی کی قیادت ہے، ان کی جانب سے اکثر غلط فیصلے کیے جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کون ایسے فیصلے کر رہا ہے جس سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے، جس سے عوام کو اس وقت سزا مل رہی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام تر صورتحال کے لیے؟ دیکھیں، ہر پارٹی میں کوئی نہ کوئی ٹولے ہوتے ہیں جو کہ اپنے مفاد کے لیے جو ہے ایکسپلائٹیشن کو ہوا دیتے ہیں اور یہ ایشو جگہ لے کے آ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، وہی ٹولہ، ان میں سے بہت سے لوگ اس وقت وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ دیکھیں یہ بڑا اچھا ہوا اور عمران خان صاحب جو ہے جیلوں میں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر ہوتے تو میں یہ کہوں گا تو ان لوگوں کی سیاست نہیں چمکتی. کچھ ان لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کون لوگ ہیں، کیا ہے. اور میں اپنے بھائی سے بالکل اتفاق کروں گا کہ اکراس دی بورڈ جو لوگ 9 مئی میں انوالو تھے، چاہے وہ پارٹی چھوڑ چکے ہیں چاہے وہ پارٹی میں ہیں، 9 مئی کے لوگوں کو سزائیں ملنی چاہیے اکراس دی بورڈ. میں بالکل اتفاق کروں گا. یہ نہ ہو کہ جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہے اور کسی اور پارٹی میں چلے گئے ان کو سزا نہ ملے، اور جو بیچارے جو ہے ورکر جو ہیں ان لوگوں کو سزائیں ملے. یہ جو ہے انصاف کا تقاضا نہیں ہے. صحیح. مولوی صاحب، آپ نے تو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اور تحریک انصاف کی جماعت میں کافی وقت گزارا ہے، تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی وہ کون لوگ ہیں آپ کی نظر میں جو چاہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی باہر نہ آئے؟ دیکھیے، بہت سے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو پروجیکشن دینے کے لیے دیکھیں نا جو ہے بانی پی ٹی آئی کو غلط مشورے دیتے ہیں. دیکھیں، یہ وہ ٹولہ بھی ہے جو کہ 9 مئی سے پہلے وہ یہ میسیجز دے رہا تھا کہ جی ہمیں جو ہے جی ایچ کیو پہ جانا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں پروٹیسٹ جو ہے جی ایچ کیو کے سامنے کرنا چاہیے. تو وہ اس میں وہاں پہ دیکھیں، اگر آپ ایک موب کو میں پھر کہوں گا کہ لے آ کے جی ایچ کیو کے سامنے یا ان کے تنظیمات کے سامنے کھڑا کریں گے تو ڈیفینیٹلی جو ہے یہ لوٹ مار ہوگا. میں اگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ سبزی منڈی میں ایک موب لے جائیں گے اور سبزی والوں کے خلاف
آپ دھرنا دینے کی کوشش کریں گے وہاں لوٹ مار ہوگا. اور یہ مائنڈ سیٹ کو چینج ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے فوجی قیادت کے اگینسٹ. بالکل میرے بھائی نے صحیح کہا. دیکھیں مارشل لاز آتے ہیں, پولیٹیکل, ہر آدمی پولیٹیکل گورنمنٹ چاہتا ہے, ڈیموکریسی چاہتا ہے, مگر ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف دی کنٹری. اور اگر ہم افواج پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اپنے ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج اور افواج پاکستان کی جو شہادتیں ہیں اور جو قربانیاں ہیں اس کے کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر آپ ان کو ویک کریں گے تو جب ملک ویک ہوگا تو جو ہمارے دشمن ممالک ہیں وہ ہمارے اوپر جو ہے میلی آنکھ سے دیکھنا شروع کریں گے. صحیح صحیح. ذوالفقار صاحب آپ سے لاسٹ سوال کرنا چاہوں گی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سی ای سی کا جو اجلاس مؤخر کیا گیا ہے وہ اب کب متوقع ہے اور کون سے اہم فیصلے متوقع ہیں اس اجلاس میں؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کلیئر طور پر یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ کابینہ کا حصہ تو نہیں بننے والے. اس کے علاوہ مزید کوئی دیگر پیش رفت ہو سکتی ہے ان تمام تر فیصلوں میں؟ میں نے آپ کو بتایا یہ جو کنال کے حوالے سے فیصلے کیے گئے, انٹرنیٹ کی بندش کے حوالے سے, اور دیگر بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ حکومت جو بھی فیصلہ کرے وہ یونی لیٹرل نہیں ہونا چاہیے, بائی لیٹرل ہونا چاہیے, ملٹی لیٹرل ہونا چاہیے. تمام سٹیک ہولڈرز, تمام پولیٹیکل پارٹیز جو جن کی وجہ سے, جن کی سپورٹ سے حکومت بنی ہے, ان سے مشاورت کے بعد کیا جائے. خاص طور پہ جب سندھ کی اور بلوچستان کے حوالے سے یا ان کے سٹیک کے حوالے سے بات آئے تو وہ بالکل ان کے ساتھ مشورہ کر کے کرنی چاہیے. تو یہ ابھی 5 فروری کو کشمیر ڈے آئے گا, تو اس کے بعد جو ہے کشمیر ڈے کے بعد سی سی کا اجلاس بلایا جائے گا. تو پھر جیسے ہی کوئی اجلاس بلایا جاتا ہے تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. اس سے پہلے امید کرتے ہیں کہ کوئی حکومت کے ساتھ بات چیت ہو, حکومت کو احساس ہو کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے مسائل کا ایک مشترکہ لائحہ عمل بنایا جائے اور حکمت عملی تیار کی جائے تاکہ فیصلے سب کی مرضی سے ہوں, نہ کہ ایک سنگل پارٹی اس کا فیصلہ کرے. ٹھیک, یعنی کہ فیصلے خوش اسلوبی سے ہونے چاہیے. بہت شکریہ ذوالفقار بدر صاحب, پیپلز پارٹی کے رہنما, اور ساتھ میں رہنما استحکام پاکستان پارٹی محمود مولوی صاحب. آپ دونوں معزز مہمانوں کو بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, آپ نے پروگرام میں گفتگو ملاحظہ کی. آج ایک اہم اجلاس بلایا تھا وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ میں توسیع اور رد و بدل کے حوالے سے, لیکن ساتھ میں اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیپلز پارٹی حکومت سے اس وقت نالا نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی نے کلیئر طور پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ وہ کابینہ میں نہیں آنے والی, کابینہ کا حصہ نہیں بننے والی, اور پیپلز پارٹی نے حکومت کے جتنے بھی فیصلے حکومت کی جانب سے کیے جا رہے ہیں ان کو بھی بہت تنقید کا نشانہ بنایا. ساتھ ہی اگر بلاول بھٹو کے بیان کی بات کی جائے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر حکومت کے فیصلے اتنے اچھے ہیں, حکومت کی طرف سے ملک میں بہتری آ رہی ہے, تو اس کا براہ راست اثر عوام تک کیوں نہیں پہنچ پا رہا, اور یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. بلاول بھٹو نے اس حوالے سے ایک اہم نکتہ اٹھایا. تو تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے. مذاکرات پی ٹی آئی اور حکومت کے بھی اس وقت درمیان میں ہیں. ایک بیٹھک ہو چکی ہے, دوسری بیٹھک جنوری میں ہونے والی ہے. مذاکرات کہاں تک پہنچیں گے, کس طرح سے آگے معاملات طے ہوں گے, یہ تمام تر معاملات حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان چل رہی ہیں, اور اس حوالے سے جلد کوئی فیصلہ بھی نظر آنے کا امکان ہے. تو ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. مجھے اور میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.